मुसलमानों का ये दावा है कि रूहुल कुदस जिब्रील है, खुदा नहीं है। यानी दावे के दो जुज हैं। एक जुज का मतलब है कि रूहुल कुदस खुदा नहीं है, दूसरे जुज का मतलब है कि रूहुल कुदस जिब्रील है। तो मैं रूहुल कुदस खुदा नहीं है यहां से इब्तिदा करता हूं। और चूंकि हमारे मसीही भाइयों के नज़दीक बाइबल ही उनकी बुनियादी दलील है, इसलिए मैं उसी को सामने रखकर यह साबित करता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से कि रूहुल कुदस खुदा नहीं है। पहली दलील मेरी इंजील लूका की। इंजील लूका का हवाला काफ़ी मर्तबा इन्होंने दिया है, तो काश इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो इनको यह हवाला देने की ज़रूरत ना पड़ती। और इंजील लूका का हवाला देते हुए इन्होंने गलत बयानी से भी काम लिया है। एक गलत जुमला जो है वो इन्होंने बोल दिया है, इंजील लूका के खाते में डाल दिया है। खैर अगली बारी में मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। जहां पर खुदा का लफ्ज़ था कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी, वहां पर इन्होंने बोल दिया कि रूहुल कुदस तुझ पर साया करेगा। बहरहाल वो वीडियो के अंदर मौजूद है। तो पहली दलील इंजील लूका से मैं ये पेश करता हूं कि रूहुल कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। जनाब मसीह जब इब्तिस्मा लेकर बाहर आए हैं तो जिस्मानी सूरत में रूहुल कुदस जो है वो कबूतर के मानिंद उनके ऊपर आया है और आसमान से आवाज आई। अगर रूहुल कुदस खुदा है तो रूहुल कुदस तो जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद आ गया है। आसमान से आवाज किस खुदा की आई है? इसका मतलब यह है कि रूहुल कुदस एक अलग शख्सियत है, खुदा जो है वो एक अलग शख्सियत है। ये दोनों एक नहीं। दूसरी दलील, यानी मैंने ये सवाल कर दिया है पहला। दूसरी दलील और उसके ऊपर मेरा सवाल। एक मसीही स्तिफनस, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, उसके हवाले से लिखा है, मगर उसने रूहुल कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने खुदा को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। आमाल बाब 7 फिक्रा नंबर 55। स्तिफनस ने जब आसमान की तरफ गौर किया, रूहुल कुदस से वो मामूर हो चुका है, क्योंकि रूहुल कुदस जो है वो जमीन पर है। खुदा की दाहिनी तरफ जनाब मसीह को देखा उन्होंने। खुदा भी आसमान पर है, जनाब मसीह भी आसमान पर है, रूहुल कुदस जमीन पर है। अगर रूहुल कुदस खुदा है, सवाल यह है, अगर रूहुल कुदस खुदा है तो आसमान पर कौन सा खुदा है, जमीन पर कौन सा खुदा है? अगर ये अलग अलग खुदा हैं तो जाहिर है फिर शिरक है इनके अंदर पाया जाता। तीसरी दलील, जैसा कि जनाब मैथ्यू ने वो दलील पेश की है मददगार के हवाले से, लेकिन मैं मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जिसको दूसरा मददगार इन्होंने बाइबल के अंदर दूसरा मददगार जो है वो कहा है। इसका मतलब ये है कि रूहुल कुदस जो है बकौल इनके इसके अंदर रूहुल कुदस का तज़किरा है। इसका मतलब ये है कि रूहुल कुदस दूसरा है, जबकि इनके अकीदे के मुताबिक तीसरा है। और जो पहला है वो कौन है? जो पहला है वो कौन है? वो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहां पर रूहुल कुदस को दूसरा कहा जा रहा है। इस पर भी जरा गौर कर लें, जाहिर है वो अपनी बारी के अंदर इसका जवाब देंगे। तो मैं ये कहना चाहिए, मेरा इस्तदलाल ये है यहां पर कि रूहुल कुदस जो है, ये कहा गया है कि रूहुल कुदस दूसरा मददगार है, ठीक है।
پہلا کون ہے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق وہ تیسرا ہے، تیسرا اقنوم ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور اگر وہ دوسرا ہے تو پہلا کون ہے؟ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ تعدد بتاتا ہے کہ یہ شخصیتیں الگ الگ ہیں، روح القدس خدا نہیں ہے۔ بہرحال میرا استدلال یہ ہے یہاں پر، یعنی روح القدس بقول ان کے، یہ روح القدس کے حوالے سے ہے فقرہ، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، انجیل یوحنا باب 14 فقرہ نمبر 26 کے اندر۔ اور انجیل یوحنا باب 13 فقرہ 16 میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ جو بھیجنے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس کو بھیجا گیا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور روح القدس کو خدا بھیجے گا۔ کون بھیجے گا؟ خدا بھیجے گا، باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس خدا باپ سے چھوٹا ہے۔ جب وہ چھوٹا ہے تو وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ برابری نہیں رہی۔ یہ تیسرا سوال تھا میرا۔ چوتھا سوال انجیل لوکا کا حوالہ گزرا باب 3 فقرہ نمبر 22 کہ وہ جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند جو ہے وہ اترا ہے روح القدس۔ رومیو باب 1 فقرہ نمبر 22 سے 23 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ یعنی جو خدا تعالیٰ کو فانی چیزوں کے اندر بدلتے ہیں نا، کہ خدا جو ہے وہ انسان بھی بن جاتا ہے یا پرندہ ہے یا چپایا ہے یا کیڑے مکوڑے کی کسی بھی صورت میں، وہ کون ہے؟ وہ بے وقوف ہے۔ تو روح القدس اگر خدا ہے تو وہ جسمانی صورت اختیار کیا، اس نے کبوتر کی مانند اترا ہے، وہ جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند وہ اتر رہا ہے۔ اور بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا جو ختم ہونے والا نہیں ہے، غیر فانی خدا ہے، اس کو جو ان چیزوں کے اندر بدلتا ہے، سمجھتا ہے، وہ بے وقوف ہے۔ یعنی یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ یہ ہے جی میرا چوتھا سوال کہ پھر تجسیم یعنی خدا تعالیٰ کی تجسیم نہیں ہو سکتی اگر روح القدس خدا ہے تو۔ پانچواں سوال میرا یہ ہے کہ بائبل کے مطابق ملاکی باب 3 فقرہ نمبر 6 کے اندر لکھا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، اور روح القدس جو ہے وہ جسمانی صورت میں آیا ہے کبوتر کی مانند۔ خدا تبدیل ہو گیا، اور بائبل کہتی ہے خدا لا تبدیل ہے۔ مطلب یہ ہے واضح طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ روح القدس خدا نہیں ہے۔ اگر وہ خدا ہوتا تو اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی تھی، اس کا تجسم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ چھٹا سوال میرا یہ ہے، انجیل یوحنا کا پہلا خط باب 4 فقرہ نمبر 12 کے اندر لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کبھی کسی نے، اور روح القدس کو تو اترتے کئیوں نے دیکھا ہے۔ اگر روح القدس خدا ہے تو اس کو اترتے ہوئے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، یا روح القدس کو کیسے جو ہے وہ نظر میں آ سکتا ہے؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ساتویں بات، جناب مسیح ایک تمثیل سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا بیٹا تم سے روٹی مانگے تو تم تو ایسا نہیں کرو گے نا اس کو پتھر دو، مچھلی مانگے تو تم سانپ نہیں دے سکتے، انڈا مانگے تو تم اس کو بچھو نہیں دے سکتے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچے کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ انجیل لوکا باب 11 فقرہ نمبر 11 سے 13 تک۔ یہاں پر 3 تشبیہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی گئی باپ کو، مخلوق کو تشبیہ دی گئی بیٹے کے ساتھ جو مانگنے والا ہے، اور چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے روح القدس کے ساتھ۔ اور چیزیں جو باپ دے رہا ہے وہ ذات نہیں ہے، وہ ذات سے جدا چیزیں ہیں، تو روح القدس بھی خدا کی ذات سے جدا ہوا۔ یہاں پر 3 تشبیہیں ہیں۔ نمبر 8، بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا اور انسانوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ حواری جب عدالت سے چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو وہاں پر لکھا ہے اعمال باب 4 فقرہ نمبر 24 اور 25 کے اندر، جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ جس نے آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا، تو نے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے باپ
اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی۔ نبیوں تک روح القدس کی معرفت، خدا نے روح القدس کے وسیلے سے داؤد کی زبانی جو ہے یہ فرمایا۔ تو نبیوں کے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ خدا تو نہیں لاتا، فرشتے لاتے ہیں۔ فرشتہ جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی اس چیز کی تائید موجود ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، سورہ شورى آیت نمبر 51 کے اندر۔ فرشتہ جو ہے وہ وحی لاتا ہے، تو یہ روح القدس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اگر روح القدس خدا ہے تو تھوڑا سا جملہ چینج کر کے دیکھیں، خدا نے، میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، خدا نے خدا کے وسیلے سے داؤد کی معرفت، یہ کلام کیا کوئی مان سکتا ہے؟ خدا نے خدا کے وسیلے سے، یہ کیسا جملہ ہے؟ اگر روح القدس خدا ہے تو، اور اگر یہ فرشتہ ہے تو خدا نے فرشتے کی معرفت فرشتے کے وسیلے سے داؤد، بالکل جملہ واضح ہے۔ نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ 8 سوالات ہیں میرے جو بائبل سے حوالہ جات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روح القدس ایک الگ شخصیت ہے، خدا تعالیٰ جو ہے وہ الگ شخصیت ہے۔ اب میں عقلی طور سے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا، جب ظاہر ہے یہ جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی روح القدس ایک الگ شخصیت ہے اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ الگ شخصیت ہے۔ پہلا سوال، 8 وہ باتیں ہوگی، 8 وہ سوالات ہو گئے، اور عقلی انداز سے پوری بائبل میں، چونکہ ان کے نزدیک بائبل ان کی دلیل ہے، ہمارے نزدیک قرآن بھی دلیل ہے اور حدیث مبارکہ بھی دلیل ہے۔ یہ بہت عجیب حرکت ہے جناب میتھیو کی کہ جب وہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں نا مسلمانوں سے، قرآن سے دکھاؤ۔ بھائی کیا ہماری صرف قرآن ہی دلیل ہے؟ بھائی قرآن اور حدیث 2 دلیلیں ہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس ایک دلیل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بائبل سے دکھائیں۔ آپ کے سامنے کوئی کتاب پیش کیجئے، آپ کہہ دیتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ بھائی ہم کیسے آپ کے سامنے وہ کتاب پیش کریں؟ آپ تو کھلے ڈھلے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے نزدیک چونکہ ایک ہی دلیل ہے، اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم وہی دلیل آپ سے مطالبہ کریں، اور جو ہمارے نزدیک دلیلیں ہیں 2، آپ اس سے مطالبہ کریں۔ بھائی قرآن سے دکھا دیں یا حدیث سے دکھا دیں، چیلنج کر کے دیکھیں نا، چیلنج کر کے دیکھیں نا۔ جو ابھی چیلنج آپ نے کیا ہے کہ قرآن کے اندر کسی جگہ پر آپ دکھا دیں کہ روح القدس جو ہے وہ جبریل ہے، تو چیلنج کر کے دیکھیں نا آپ، ہماری جو دلیل ہے اس کے مطابق چیلنج کریں نا۔ قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی ہماری دلیل ہے، پھر دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے۔ اگر کوئی ہم سے یہ دعویٰ چیلنج کر دے قرآن سے اپنی اذان دکھاؤ، بھی ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اذان موجود ہے۔ قرآن کے اندر بھی ہمارے احکامات جو ہمارے لیے وہ موجود ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی۔ مجھے پتہ ہے یہ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے، انشاءاللہ جواب ملے گا ان کو، ٹینشن نہ لیں آپ۔ اچھا جی، پہلا میرا سوال یہ ہے، چونکہ ان کے نزدیک بائبل ہے، حجت ہے اور وہی اکیلی دلیل ہے، اس لیے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں پوری بائبل میں کسی ایک جگہ پر روح القدس یہوہ ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ اگر خدا ہے وہ جو حقیقی خدا ہے، وہ تو بار بار کہتا ہے میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ روح القدس نے خود کہا ہو میں یہوہ ہوں، میری عبادت کرو، جناب مسیح نے کہا ہو یہ یہوہ ہے، اس کی عبادت کرو، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہو یا کسی نبی نے کہا ہو، یا کسی نبی نے کہا ہو کہ یہ یہوہ ہے، کیونکہ جیسے ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اگر کسی کے بارے میں خدائی کا دعویٰ اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا، تو اسلام کے اندر اس کو اپنے لیے لفظ اللہ بتانا پڑے گا، لفظ اللہ بتانا پڑے گا اسے کہ تجھے اللہ کہا گیا ہے۔ یہ کہہ رہے توحید الاسماء و صفات کے مطابق جو ہے تم قدوس کا لفظ کسی اور پر نہیں بول سکتے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ کسی اور کے اوپر نہیں بولا جا سکتا۔ جو باقی صفاتی نام ہیں وہ کسی اور کے اوپر بھی بولے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی کا نام کیا تھا بھائی؟ علی تھا، اور علی تو اللہ کا بھی نام ہے۔ رؤوف الرحیم اللہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر انہوں نے پھڈا ڈالا نا قدوس کا، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے مخلوق کو بھی قدوس کہا گیا ہے۔